नाजरीन 30 जनवरी 2026 को एप्स्टाइन फाइल्स के नाम पर कुछ ऐसे हकायक दुनिया के सामने आए जिसने दुनिया को चौंका के रख दिया। कुछ ऐसे हकायक जो दुनिया की तारीख के सबसे बदतरीन धंधे में मुलव्विस अफराद की एक मुकम्मल लिस्ट जारी होती है, और ये अफराद वो अफराद थे जो पूरी दुनिया को इंसानी हकूक के सबसे बड़े चैंपियंस बनते थे और अमन के सफीर के तौर पर दुनिया के सामने आते थे, और लाखों अफराद की ये लोग मदद किया करते थे। लेकिन उस मदद के पीछे जो इनका घिनौना और स्याह चेहरा था वो दुनिया के सामने 30 जनवरी 2026 को आया हुआ। आज बात करेंगे एप्स्टाइन फाइल्स में मुलव्विस उन तमाम बाअसर अफराद की जो दुनिया के सामने तो इंसानी हकूक के अलमबरदार बनते थे, लेकिन एप्स्टाइन आइलैंड पर जो स्याह काम वो करते थे उनकी तमाम तर तफसीलात और हकायक आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मैक्सिको की एक मॉडल थी जिनका नाम गब्रिएला रिको था, जो 2009 में उनकी एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में वो चीख चीख कर एक रेस्टोरेंट के अंदर लोगों को बता रही होती हैं कि ये लोग निहायत खौफनाक हैं और ये लोग इंसानी आज़ा को खाते हैं, इंसानी जिस्मों को खाते हैं। पहले उनके साथ गलत फेल करते हैं, फिर उनके बाद उनको खा लिया जाता है। लेकिन हैरत की बात है, इस लड़की पर किसी को किसी किस्म का कोई एतमाद और यकीन नहीं होता, बल्कि 2009 में इस लड़की को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है और वो मंजर से बिल्कुल हट जाती है। उसके बाद नाजरीन 30 जनवरी 2026 को जब दुनिया के सामने एप्स्टाइन फाइल्स की ईमेल्स और वीडियोस और ऑडियोज की बुनियाद पर जब सबूत सामने आए तो लोगों को हैरानी हुई कि वो 2009 में यानी आज से 17 साल पहले जो लड़की एक रेस्टोरेंट में चीख चिल्ला रही थी, वो मैक्सिको की मॉडल, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। ये लोग वाकई ही वहां पर इंसानी आज़ा को खाते थे और उनके साथ गलत फेल करते थे, खास तौर पर 15 साल से कम उम्र बच्चियों की। नाजरीन, इस जुर्म में सबसे बड़ा किरदार डोनाल्ड ट्रंप का है, जो एप्स्टाइन फाइल्स में तकरीबन 1000 से ज्यादा मर्तबा जिसका जिक्र हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मशहूर है कि इनकी बीवी मिलाना जो थी वो भी इसी काले धंधे की बदौलत इनके पास आई थी। ये उसी आइलैंड के ऊपर कमसिन बच्चियों के साथ गलत फेल करने की वजह से वहां पर जाते हैं और वहां पर इनकी मुलाकात इनकी मौजूदा बेगम मिलाना से होती है और ये उनसे शादी कर लेते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इनको वहां पर कमसिन बच्चियां गिफ्ट की जाती थी और ये कमसिन बच्चियों का इस्तेहसाल करते थे। पहले दुनिया को ये तो मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के लोग हैं और औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दुनिया तब हैरान हुई जब इन फाइल्स में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप 14 साल से कम उम्र बच्चियों का जिस्मानी इस्तेहसाल करते थे। ये दुनिया का वो सफाक चेहरा सामने आया जो एक तरफ गजा के मासूम बच्चों के लिए आवाज बुलंद करता है कि मैं वहां पर अमन कायम करूंगा, कभी लीबिया के लोगों के लिए अमन की आवाज बुलंद करता है, कभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवा कर खुद को अमन का सफीर डिक्लेयर करता है। और बदकिस्मती से हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद इनको नॉमिनेट करते हैं, मॉडल नोबेल प्राइज ऑफ इनाम के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। और ये वो शख्स और वो दरिंदा है जो शायद 14 साल से कम उम्र बच्चों के जिस्मों का इस्तेहसाल करता रहा है। ये पहला किरदार है एप्स्टाइन फाइल्स का। और हैरत की बात है कि जेफरी एप्स्टाइन जो इसका बेहद करीबी दोस्त था, बकौल अब डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरा उसके साथ किसी किस्म का इस तरह का कोई लिंक मौजूद नहीं था और मुझे इन चीजों का नहीं पता जो इस टाइम एप्स्टाइन फाइल्स में मेरे मुतल्लिक आ रही हैं। तो हैरत की बात है कि एक मुल्क का सदर अपने करीबी दोस्त के काले करतूतों से वाकिफ ही ना रहा, मतलब कि इतने साल इसकी गहरी दोस्ती रही और इसे पता भी ना चला कि जेफरी एप्स्टाइन जो था वो इसका करीबी दोस्त किस काले खेल में मुब्तला है और वहां पर छोटी कमसिन बच्चियों के साथ क्या करवाता है। क्या इसको अब तक मालूम नहीं था? अगर इसको मालूम नहीं था तो इसको तो वैसे ही
امریکہ کی صدارت سے ریزائن کر دینا چاہیے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اس میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اپنے قریب ترین ساتھی کی کالے کرتوتوں سے بھی واقف نہ ہو سکے۔ دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ جیفری آئپسٹائن کو 2019 میں جیل میں ہی ان کی انتقال ہو جاتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی۔ حیرت کی بات ہے تب صدر ٹرمپ جو تھے یہ امریکہ کے صدر تھے اور اس جیل کے اندر 2 کیمرے موجود تھے ان کے بیرک کے اندر جو تب خراب ہوتے ہیں۔ دوران اس کی موت کے بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کیمرے جو تھے وہ خراب تھے اور وہاں پر موجود جو ڈیوٹیز پر اہلکار تھے وہ بھی چھٹی پر کچھ لمحے کے لیے گھر گئے تھے، جس کے پیچھے سے یہ تمام معاملہ ہوا اور جیفری آئپسٹائن جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور خودکشی کر لی۔ لیکن اس میں حقیقت کچھ اور ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایپسٹائن فائل چونکہ یہ جانتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کے تمام نام اور حقائق دنیا کے سامنے آئیں گے اور اسی وجہ سے اس نے جیل کے اندر اس کا جیفری ایپسٹائن کا قتل کروایا تاکہ دنیا کے سامنے یہ نہ آ سکے، اور 2019 سے 2026 یعنی 7 سال تک ان فائلز کو دبائی رکھا اور بالآخر اب جو ہے وہ کانگریس کی پریشر کی بنیاد پر ان فائلز کو ریلیز کیا گیا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق حیران کن حقائق سامنے آئے۔ ناظرین، دوسرا اس میں بڑا کردار اور سب سے مرکزی کردار جیفری ایپسٹائن کا ہے، جو اس جزیرے کو چلاتا تھا، جو اس آئس لینڈ میں مختلف بااثر افراد کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان سے پیسہ لے کر وہاں پر کمسن بچیوں کو بھیجا کرتا تھا اور وہاں پر ان کا جسمانی استحصال ہوتا تھا۔ نہ صرف جسمانی استحصال ہوتا تھا بلکہ ان کو کاٹ کر کھایا جاتا تھا۔ اس طرح کی بھی کچھ ویژولز لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ترکی سے $300 کے عوض لڑکیوں کو جو ہے وہ سمگل کیا کرتا تھا، 14 سال سے کم عمر لڑکیوں کو، اور ان کو وہاں تک پہنچاتا تھا اور جہاں پر بااثر افراد جو ہے ان کے جسموں کا استحصال کرتے تھے۔ یہ جیفری ایپسٹائن یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مرکزی کردار یہودی ہے اور یہ وہاں پر جانے والے عیسائی تھے، لیکن کوئی بھی اب لبرل اٹھ کر ان کے مذہب کے متعلق کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگر یہاں پر کوئی مسلم ہوتا یا یہ مرکزی کردار کسی مسلمان ادا کر رہا ہوتا یا جیفری آئپسٹائن مسلم ہوتا تو اب ہر شخص اسلام پر انگلی اٹھاتا اور اسلام پر آوازیں بلند کرتا کہ دیکھیں جی ان کے مذہب کے مطابق ان کا مسلمان اس طرح کی حرکات کر رہا ہے تو ان کے مذہب میں کیا کچھ ہوگا، تو وہ اسلام کو نشانہ بناتے۔ لیکن اب لبرلز جتنے بھی ہیں وہ تمام خاموش ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مرکزی کردار کے طور پر مسلمان کا کوئی بھی رول ہمیں سامنے نہیں ملا۔ تیسری دنیا کو حیران کر دینے والی شخصیت جو اس میں انوالو تھی وہ سٹیفن ہاکنگ تھا۔ سٹیفن ہاکنگ جو دنیا میں سب سے زیادہ بلیک ہول کی تھیوری کو دنیا کے سامنے ایکسپلور کرنے والا سائنٹسٹ ہے اور دنیا کے مایہ ناز سائنٹسٹ میں جس کا شمار ہوتا تھا، اور سب سے حیرانی کی بات ہے یہ شخص ویل چیئر پر سفر کرتا تھا اور جس کے جسمانی اعضاء بھی مکمل طور پر فٹ نہیں تھے۔ یہ شخص وہاں پر اس آئی لینڈ میں کیا کرنے جاتا تھا، اس کی کچھ نازیبا تصاویر بھی لیک ہوئی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کہ سٹیفن ہاکنگ جو دنیا کے سامنے بلیک ہول کی ایکسپلوریشن کرتا تھا، جو دنیا کے سامنے تحقیقاتی سائنٹسٹ کے طور پر آتا تھا، پردے کے پیچھے اس کے وہ کالے کرتوت تھے جو شاید دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہ ہو۔ یعنی کہ ایک اچھا دماغ رکھنے والا شخص اگر آپ کے سامنے محنت کر رہا ہے اور دنیا کی مختلف چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ کردار کا دھلا ہوا ہوگا۔ یہ شخص بھی اس گندے گٹر کا اور گندے کھیل کا حصہ رہ چکا ہے سٹیفن ہاکنگ، جس کا تعلق بھی یورپ کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں دنیا کے سب سے امیر ترین شخص رہنے والے بل گیٹس، جو گزشتہ سالوں میں دنیا کے امیر ترین شخص تھے اور پوری دنیا میں مسیحی کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ وہ مختلف بچوں کو جو ہے وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، مختلف اولڈ سکولز چلا رہے ہیں، مختلف اورفنز جو بچے یتیم بچے ہیں ان کی جو ہے وہ امداد کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کے کالے کرتوت جو تھے وہ بھی دنیا کے سامنے عیاں ہو گئے۔ بتایا یہ جاتا ہے ان جو وہ جیفری آئپسٹائن تھا ان کی جانب سے ایک ای میل میں بتایا گیا کہ بل گیٹس وہاں پر مختلف عورتوں کے ساتھ جسمانی استحصال کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن وہاں پر اس کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ اس بیماری سے بچنے کے لیے دنیا سے بھی بچتا تھا اور اپنی بیوی سے بھی بچتا تھا اور اس بیماری کا علاج کرتا تھا، اور میں اس کو چھپ کر ادویات پہنچاتا تھا اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو بیگم ہے جنہوں نے بل گیٹس سے ڈیورس لیا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے ایپسٹائن کے ساتھ ریلیشنز بہت زیادہ بڑھ چکی تھے جو مجھے ناپسند تھے اور میں اسی وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ڈیورس، مطلب کہ بل گیٹس جو وہاں پر جزیرے پر جاتا تھا ان کی بیوی کو ان چیزوں کا معلوم ہو گیا، اس کی بنیاد پر انہوں نے ان سے ڈیورس لے کر علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ بھی یورپ کا حصہ ہے۔
اس کے بعد یہ دنیا کے اس وقت کے سب سے امیر ترین بندے ایلون مسک کی بات کرے، وہ بھی اس گھنونے اور گٹر نما کھیل کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ایلون مسک کے بارے میں مشہور ہے کہ 2012 کی جیفری ایپسٹائن کی ایک میل میں ان کا ذکر آیا ہے، جن میں یہ ان کو میل کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے جنگلی پارٹیز پسند ہیں اور مجھے کام سے میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، تو مجھے ریلیکسیشن کے لیے کچھ دن جو ہے وہ آپ کے آئس لینڈ پر آنا ہے، لیکن تب آؤں گا جب وہاں پر جنگل نما پارٹیز ہو رہی ہوں گی، واحد قسم کی جو پارٹیز ہوں گی اور درندہ صفت پارٹیز جو ہوں گی، وہاں پر مجھے بلایا جائے اور میں انجوائے کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کام کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے وہاں پر آؤں گا۔ ایلون مسک کی 2012 کی ای میل کے اندر یہ چیزیں اب لوگوں کے سامنے عیاں ہوئی ہے۔ ایلون مسک وہ شخص ہے جو دنیا سے الگ جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کو کسی اور پلانٹ کے اوپر شفٹ کرنا چاہتا ہے اور بڑے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کالا کرتوت ان کے کیا ہیں، گٹر نما جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سب کے سامنے 30 جنوری 2026 کو عیاں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بل کلنٹن، جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ بھی اس کالے کھیل کا حصہ رہ چکے ہیں۔ بل کلنٹن، یہ وہ بل کلنٹن ہیں جن کی بیگم ہیلری کلنٹن بھی جو ہے اس وقت امریکہ کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ شخص بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود جو ہے اس کھلونے کھیل کا حصہ رہ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ اب پریزیڈنٹ جب ہیں تب ان کی ایکٹیویٹیز نہیں، یہ ان سے پہلے کی ہیں، لیکن بل کلنٹن دوران پریزیڈنٹ، دوران صدارت یہ تمام کالے کرتوت سر انجام دیتے تھے، اور یہ بھی جیفری ایپسٹائن کے اس جزیرے پر جاتے تھے اور کم سن بچوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہمسایہ ملک کے نریندر مودی صاحب آگے ہیں، ان کی بھی ایپسٹائن فائلز میں ای میلز میں ذکر ہوا ہے، لیکن ان کا جسمانی استحصال کرنا جو لڑکیوں کے ساتھ وہ ظاہر نہیں ہوا یا اس کے ثبوت نہیں ملے، لیکن شواہد یہ ملے ہیں کہ جیفری ایپسٹائن جو تھا، انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا نریندر مودی کے ساتھ، اور نریندر مودی جو ہے وہ جیفری ایپسٹائن کے کہنے پر اسرائیل جاتے ہیں اور اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے وہ پارٹیز وہاں پر کرتے ہیں، اور ان پارٹیز میں کیا ہوا ان کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیفری ایپسٹائن اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ موساد ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی جو پوری دنیا میں مختلف لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جیفری ایپسٹائن اسی موساد کا ایک رکن تھا، باشندہ تھا، اور وہ آئس لینڈ بنانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں پر دنیا کے با اثر افراد کو لایا جاتا اور ان با اثر افراد کو وہاں پر لڑکیاں پیش کی جاتی اور ان کی ای میلز اور وائس اور ویڈیوز ریکارڈنگ کی جاتی، تاکہ دنیا کے بڑے بڑے با اثر افراد کو بلیک میل کیا جا سکے، تاکہ ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جا سکیں۔ ان میں ایک عربی شیخ ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس ایپسٹائن فائلز میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ای میل میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک عربی شیخ نے اپنی کنواری بیٹی پیش کرنے کی بھی ان کو ایک گفٹ کرنے کا کہا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ نے وہ جو گفٹ ہے اس کو قبول کیا، اور اسی جزیرے کے اوپر اس بچی کا بھی استحصال کیا گیا۔ یہ تمام ای میلز کے اندر یہ شواہد اور ثبوت ملے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یورپ یہ دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار بنتا ہے اور مختلف ممالک کی جنگیں رکوانے میں اور لوگوں کو کے پاس جو ہے وہ پولیوز کی مہم میں میڈیسنز بھجواتا ہے، یا بل گیٹس دنیا میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرتا ہے، ان کے پیچھے بھی ان کے کیا سیاہ اور کالے کرتوت ہوں گے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ان کے پیچھے ضرور ان کا کوئی نہ کوئی ان کے فوائد ہوں گے، ان کی وجوہات ہوگی۔ جو شخص انسانوں کے جو باثر افراد جو انسانوں کے اعضاء کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، تو وہ زندہ انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مزید جیفری ایپسٹائن کے بارے میں بتایا کہ یہ اسرائیل کا ایک باشندہ ہے، ان کی موساد ایجنسی کا باشندہ ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کو ورگلاتا تھا اور ان کو آئس لینڈ پر لے کر جاتا اور ان کی ویڈیوز اور فوٹوز بناتا اور ان کو بلیک میل کیا جاتا۔ ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ مزید بھی کوئی ایسی فائلز آئیں گی جن کے میں مسلم رہنما جو تھے وہ بھی انوالو نظر آئیں گے جو جاتے رہے، لیکن ان میں کچھ مخصوص شخصیات ہیں جن کا ایپسٹائن فائل سے دور دور تک لینا دینا نہیں۔ وہ ہیں جی ایران کے اس ٹائم کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، چائنا کے موجودہ پریزیڈنٹ، اور جو ترکی کے طیب اردگان، اس کے علاوہ جو روس کے پیوٹن ہیں، یہ ان افراد میں شامل ہیں جن کا اس قسم کا کوئی لینا دینا ایپسٹائن فائلز میں جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد دستاویزات پر شامل تھی، ان میں ان افراد کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ مطلب یہ گندا اور گٹر نما جو کھیل تھا یہ صرف یورپ کھیلتا تھا،
یورپ تک یہ کھیل محدود تھا اور یورپ ہی تمام ان بچوں کا جسمانی استحصال کرنے میں ملوث تھا جو خود کو امن کا سفیر